बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदर। मामला कुछ इस तरह से है कि इन्होंने तैयारी कर रखी थी आसिफ जरदारी की, इन्होंने तैयारी कर रखी थी नवाज शरीफ की, लेकिन इमरान खान तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना। अब इमरान खान तो ना डील करता है, ना इमरान खान कहता है बीमारी का बहाना कोई करके या बीमार होके कि मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दो, वहां मुलाकातें शुलाकातें हो जाएं, चीजें तय हो जाएं, आगे चली जाए। इमरान खान तो कहता है कि ये मेरा मुल्क मेरा घर है और अपना घर छोड़ के बाहर कौन जाता है। इमरान खान तो नहीं कहता है मेरा सेल छोटा या बड़ा है, वो कहता है सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, कौम के लिए गुजारना क्या मुश्किल है। वो कहता है मेहरबानी करो, सर्दी थी धूप में बैठने दो, ये जरा डंबल वंबल दे दो, मैं एक्सरसाइज कर लूं, बाकी सब खैर है। वो कहते हैं जनाब आपने सजाएं देनी थी, कहते जैसा मुझे पता है आपने सजाएं क्या देनी है, हम तो जल्दी में नहीं, आप जल्दी में सजाएं सुनाई। अब अदालत नहीं सजाएं सुना रही, वो कहते जनाब अब हमें जल्दी है, सुनाएं हमारी सजाएं, लेकिन उसके ऊपर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर है, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर मुस्लिम ममालिक में से देखा जाए तो मशरक़ वुस्ता उसका असर और रसूख बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि वो हमें पैसे वैसे भी देते हैं और आलमी दुनिया में ज़ाहिर है उनकी हमसे ज़्यादा स्टैंडिंग है। और आप बेशक कहें जी हम एटमी कुव्वत हैं, हम फलां हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उसके लिए आप वो बेशक एटमी कुव्वत नहीं है, लेकिन वो दुनिया के अंदर कतर से लेके सऊदी अरब, यूएई, ये सब वो ममालिक हैं, बहरीन, ओमान, ये उनकी मिसालें ये दी जा सकती हैं, जॉर्डन, उर्दन, वो सब जो है वो उन्होंने अपने आप को दुनिया के अंदर स्टेबल रखा है और अपनी मैशियतों को बड़ा किया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी बात सुनी जाती है। अब उस हवाले से मैं आपको खबर देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा ये कि आप जानते हैं अब से थोड़ी देर के बाद मुल्क में वजीर आजम का इंतखाब होगा, और वजीर आजम के इंतखाब से पहले नून लीग ने वही काम किया जो करते हैं, उन्होंने ज़रा अपने जो MNAs हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके लिए ज़रा खाबे शाबे लगाए हैं। उन्होंने कहा आप ज़रा तगड़ा किस्म का नाश्ता वाश्ता करें, क्योंकि खाना पीना तो ज़ाहिर है वो ज़रूरी है, वो ज़रूर खिलाएं आप उनको। लेकिन क्या कभी मुल्क की तारीख में ऐसा हुआ है कि वजीर आजम का इलेक्शन रिजर्व सीटों के बगैर हुआ हो? अब वो रिजर्व सीटों के बगैर होने का मतलब ये है कि आपने किसी की अक्सरियत जो उसको दे दी हुई है, यानी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को उनकी मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटें उनको नहीं मिली, जिसका मतलब ये है कि आपने रिजर्व सीटों के जरिए उनकी जो अददी अक्सरियत है उसको कम किया है, या कम से कम उसमें रुकावट डाली है। अब डॉन अखबार का दावा यह है कि कल मुमकिना तौर पे मंडे के रोज वजीर आजम की जब हल्फ बर्दारी वाले मामलात हो जाएंगे या उससे पहले ही, यानी कल इलेक्शन, वजीर आजम का इलेक्शन होने के बाद कल इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या करेगा कि अपना फैसला सुना देगा। और वो फैसला बड़ा वाजे है, और वो फैसला आमिर डोगर साहब ने बताया, और उमर अयूब आपसे थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि फैसला 8 फरवरी को कौम बता चुकी है। उस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 225 सीटें बनती हैं, और अब बाकी फॉर्म 47 वाले हैं। फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर वो जो अलीम खान कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ 200 से ज्यादा वोट लेंगे, वो फिर लेते रहे। और उसके ऊपर जो शानदार आज का तबसरा है वो सिराजुल हक साहब ने किया। उनका पहले मुल्क में वोट चुराए जाते थे, इस बार तो रिजल्ट ही चुरा लिया गया। उनका अफसोस की बात है कि फॉर्म 45 से जीतने वाले बाहर और फॉर्म 47 से वाले जो हैं वो इस वक्त हल्फ ले रहे हैं। और हल्फ भी क्या ले रहे हैं, वो MKM है। पहले वो कह रही थी जनाब हमारे साथ ये और वो, अब जरा उनकी चाबी मैंने आपको बताया था, उनकी चाबी जब दबाई उन्होंने तो उन्होंने नून लीग के साथ मुआहिदा भी कर दिया। उसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि हम शहबाज शरीफ को वजीर आजम के इंतखाब के अंदर वोट देंगे। बिल्कुल ठीक है, आप वोट देंगे। फिर एक लतीफा भी सुनाया। अब नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि MKM का जो मैंडेट है वो 100% जाली है। MKM कहती है हमारा 100% जाली है तो आपका 200% जाली है, यानी दोनों मानते हैं कि दोनों का मैंडेट जाली है। अच्छा, उसको लेके अब MKM एक और बात कर रही है। MKM ये कहती है कि जी हमें मुकम्मल फतह नहीं मिली, हमारी 2 सीटें हमें कम मिली हैं। वो कहते हैं ना उसको सच्चा प्यार नहीं मिला था, फिर भी 10 बच्चे थे, तो आपको मुकम्मल सीटें नहीं मिली। क्या आपसे कमिटमेंट की गई थी कि आपको 2 सीटें और देंगे, जो आपको मुकम्मल सीटें 2 नहीं मिली। बाकी अवामी सतह के ऊपर तो MKM जो है शायद कराची के अंदर 1 सीट भी ना निकाल पाती फॉर्म 45 के मुताबिक। अब वो किसने आपकी 2 सीटें आपको कम दी हैं जो आप कह रहे हैं हमें कम मिली हैं,
تو اس سے آپ سوچ لیجئے کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں. اور اب وہ احسن اقبال جیسے دانشور صاحبان یہ فرما رہے تھے جناب نون لیگ میں 2 دن کے اندر ہم اپنی کابینہ کی تشکیل کر لیں گے, اسحاق ڈار کے نام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ خبریں آ رہی تھی کہ اسحاق ڈار کے نام کے اوپر اعتراض ہے. پھر یہ بھی خبر آئی کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہوں گے, وزیر خارجہ ہوں گے خزانہ کی بجائے. لیکن اب شاید وہ پھر کہنا شروع ہو گئے جی اب وہی کچھ ہوگا ان کا, انہوں نے اسحاق ڈار کے نام پہ کوئی اعتراض نہیں سنا. بالکل ٹھیک ہے, اعتراض ہونا نہیں چاہیے, لیکن آپ نے یہ جو بھٹا بٹھایا ہے یہ اسحاق ڈار نہیں شریف خاندان کے اس جو دانشور ماہر معیشت ہے اس نے کیا ہے. دوسری جانب جو فضل الرحمان ہے وہ آج وزیر اعظم کے الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ نہیں ہے. گو کہ میرا خیال ہے کہ ان کو اپوزیشن کو ووٹ دینا چاہیے تھا, لیکن فضل الرحمان جو ہیں وہ کراچی پہنچ گئے ہیں, اور کراچی پہنچنے کے حوالے سے اب جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے. لیکن اب ان کا منہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف تو جو کہہ رہی ہے وہ تو سواریہ نشان اٹھا رہی ہے, قوم بھی اٹھا رہی ہے, قوم کہہ رہی ہے ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا, ہم نے جن کو مسترد کیا اور جن کے خلاف ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا تو یہ حکومت کیسے بنا رہے ہیں جن کے خلاف ہم نے ووٹ دیا تھا. تو اب اس کا جو جواب ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر سے آیا ہے. سینیٹر جاوید عباسی ہیں, یہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, یہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں. جاوید عباسی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حکومت مدت پوری کرے گی, انہوں نے کہا یہ حکومت بالکل نہیں چل سکے گی. پھر انہوں نے کہا اس اسمبلی کو کوئی مانے گا ہی نہیں, اور ان کا یہ پچھلے 16 مہینے تو چھوڑیں, یہ ہر دن اپنے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ نون لیگ اس بوجھ کے نیچے خود ہی دفن ہو جائے گی. پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان کم بیک کریں گے, ان کا کم بیک کریں گے کیا. عمران خان کا جو کم بیک ہے وہ ہو گیا ہے, اور الیکشن ملک کے نوجوانوں کی طرف سے پیغام تھا. اب اگر نون لیگ کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں تو آپ پھر اس سے اندازہ لگا لی, اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا. قومی اسمبلی کے جو ابتدائی سیشنز ہم نے دیکھے ہیں اس پہ تحریک انصاف کے اس ٹون سے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی, کل کی ان کے جلسے ریلیوں سے ان کی ٹون کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ یہ جو آپ کا خیال ہے کہ چند دن میں بیٹھ جائیں گے, آپ روایتی طور پہ سوچ رہے ہیں, روایتی سیاست کر رہے ہیں. عمران خان پاکستان کی سیاست کا روایتی کھلاڑی نہیں ہے. عمران خان نے پاکستان کے اندر نئی روایتیں ضرور قائم کی ہیں, لیکن پہلی والی روایتوں کو اس نے دفن کر دیا. اور آج بھی آپ دیکھیے گا نون لیگ والے بھی وہ پوسٹرز اٹھا کے لے کے آئے ہیں, تحریک انصاف تو پہلے بھی لے کے آتی ہے, وہ جلسے جلوس بھی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو جس طرح عمران خان کی روایتی بات کر رہا ہوں, اب اس میں خبر کیا ہے, خبر یہ ہے کہ عمران خان کو منانے کے لیے آپ اس کے اوپر پریشر تو ڈال سکتے ہیں, لیکن عمران خان کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا. اب یہ عرب شہزادے والی کیا بات ہے, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عرب ممالک پاکستان کے اندر اثر و رسوخ بھی کہتے ہیں, ان کی سے بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک جعلی قسم کا بیانیہ پھیلایا گیا کہ دیکھیں جی وہ ہوا یہ ہے کہ کچھ عرب ممالک چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نہ لایا جائے, تو کچھ اور بھی دنیا کے ممالک نے کہا ہوا ہے کہ جس کو مرضی لے آئے, ہمیں عمران خان قبول نہیں ہے. حالانکہ یہ ساری بکواس باتیں پھیلائی گئی. اس کی ایک مثال یہ ملتی ہے, جب عمران خان کے اوپر وزیر آباد کے اندر حملہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے باہر سے رابطہ کس نے کیا تھا, سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں, ولی عہد ہیں, ان کی جانب سے. اب اسی طرح سے قطر کو لے کے باقی جگہ کے اوپر عمران خان نے بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلے, اور جس طرح سے ان کو یہاں پہ وہ آئے ان کی عزت افزائی کی, اور پھر جب عمران خان وہاں پہ گئے وہ بھی سب ہم جانتے ہیں. اب ظاہراً عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, سزائیں دینے کی, لیکن پردوں کے پیچھے عمران خان کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم عمران خان این آر او لے گا نہیں, عمران خان تو این آر او دے گا. محمد مالک جو ہیں جرنلسٹ ہیں, ان کے مطابق ایک عرب شہزادے سے جو مشرق وسطیٰ کے ہیں ان سے رابطہ کیا گیا. اب ظاہر ہے ان سے رابطہ نواز شریف تو نہیں کرے گا, ان سے رابطہ زرداری صاحب تو نہیں کریں گے نا, ان سے رابطہ کرنے والے وہی کریں گے جو پہلے بھی عرب شہزادوں سے مدد لے کے, کبھی ان کا خیال تھا کہ پہلے ہم نے نواز شریف کو ایک بار, اگر آپ کو یاد ہوگا جب 99 والا مارشل لا لگا تھا تو اس وقت بھی عربوں نے ڈیل کروائی تھی, اور اس طرح سے جو ہے وہ نواز شریف کو نکال لیا گیا. تو خیال ہوگا اس بار بھی عرب شہزادوں کو کہیں گے تو وہ عمران خان کو منا لیں گے, ان سے بات کر لیں گے, تو یوں عمران خان یہاں سے چلے جائیں گے, جیسا کہ مراد سعید بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں اور عمران خان بھی تصدیق کر چکے ہیں
اور وہ ساری چیزیں ہیں کہ عمران خان خاموش ہو جائیں، تھوڑا سا ملک سے باہر چلے جائیں، یا اپنے آپ کو بنی گالہ میں ایک طرح سے محصور کر لیں، قید کر لیں، اور بس جو ان کو کہا جائے اس کے مطابق کریں، تو آپ کے لیے ستے خیرہ ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اچھا، اب آتے ہیں عرب شہزادے کی طرف۔ اب عرب شہزادے سے رابطہ کیا گیا، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان کو منائیں، لیکن عمران خان کو کیسے منائیں، کون منائیں؟ تو اس عرب شہزادے نے معذرت کر لی ہے، اور یہ کوئی رابطہ ابھی نہیں ہوا، یہ رابطہ پہلے ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ٹی وی کے اوپر تو دعوے اور طرح کے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو اب وہ جو عرب شہزادے ہیں، ان سے رابطہ ہونا، ان کا اس طرح سے آنا، بے شک ان کا انکار کرنا، یہ عمران خان کی فتح ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان ان سے ہینڈل نہیں ہوگا، عمران خان ان سے سمجھوتا بھی نہیں کرے گا، عمران خان اور طرح کی چیزیں۔ اب آتے ہیں جو ہیں اسد تور کو ہتھ کڑیاں لگا کے آج اسلام آباد کے چہری کے اندر پیش کیا گیا، اور جب پیش کیا گیا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو دھکے مارے جا رہے تھے۔ تو ایون پھر صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں دھکے مارنے کی؟ تو وہ ذرا پھر ٹھنڈے ہوئے۔ اب اسد تور کو جب وہاں پہ پیش کیا گیا تو آج چونکہ ان کا 5 روزہ ریمانڈ تھا، تو ان کی جانب سے ان کے وکلاء نے دلائل دیے، اور ایف آئی اے نے مزید ریمانڈ مانگ لیا ہے، اور اسد تور نے کہا کہ یہ لوگ ملک میں قبرستان جیسی خاموشی چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا عدالت کی اجازت سے میں نے جس پہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے تو فیصلہ محفوظ کیا، وہ میں بتاتا ہوں، فیصلہ سنا بھی دیا۔ اب اسد تور جو ہیں ان کے اس موقع کے اوپر متی اللہ جان صاحب وہاں پہ موجود تھے، حامد میر موجود تھے، تو اس حوالے سے متی اللہ جان نے کہا کہ اسد تور کے موبائل فون تک رسائی پاکستان کی صحافیوں اور ان کے خبری ذرائع کی جانوں کو خطرے میں ڈال دے گا، پاکستان میں صحافیوں کے خلاف مقدمات اور سزاؤں کا فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب بڑا واضح تھا۔ دیکھیں، صحافی کے پاس بہت سارے لوگوں سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے، تو کیا ہم یہ بتانا شروع کر دیں کہ ہم کس کے ساتھ رابطے میں، ہماری کس سے بات ہوئی، ہمیں کس نے خبر دی ہے؟ ہم تو اپنے ذرائع نہیں بتا سکتے نا، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ تو اب اسد تور جو ہے، ان کی بریکنگ نیوز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اچھی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تھے بھوک ہڑتال کے اوپر۔ ان کی والدہ اس نے ان کے لیے کھانا لے کے گئیں، تو انہوں نے والدہ کے سامنے، والدہ بار بار کہہ رہی تھی، ماں ہے نا، ماں پیار کرتی ہیں کہ کھانا کھا لو، تو اسد نے کہا ہاں میں بعد میں کھا لیتا ہوں۔ اب وہ تو بھوک ہڑتال کے اوپر پچھلے 5 دن سے تھا۔ تو آج ان کے ساتھی جو ہے وہ عدالت میں سب پیش ہوئے، ان کے کولیگ دوست جو ہیں، تو انہوں نے ان کی بھوک ہڑتال جو ہے وہ متی اللہ جان نے ختم کروا دی ہے، اور اسد تور کے مطابق وہ پچھلے 5 روز سے یعنی منگل سے بھوک ہڑتال کے اوپر تھے۔ اب اطلاعات کے مطابق ایک بار پھر جو عدالت ہے اس نے ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کا 5 دن سے دل نہیں بھرا تو اگلے 3 دن سے بھی آپ کیا کر لیں گے؟ یہ صرف حربیں ہیں، یہ ڈرانا دھمکانا ہے، یہ پیغام ہے ہم سب کو کہ عمران ریاض اور اسد تور نہیں، آپ سب پھڑے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے سب قربان ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، یہ سلسلے پہلے بھی جاری رہے اور یہ آئندہ بھی جاری رہے گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔